होगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरे ब्लॉग पसंद आ रहे हैं। जो मेरे चैनल पे न्यू आते हैं, मैं सबसे गुजारिश करती हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स में बताएं कि मेरे ब्लॉग आपको कैसे लगते हैं और बेल आइकन को दबा दें ताकि हर आने वाला न्यू ब्लॉग जल्द से जल्द आप तक पहुँच जाए। तो अभी हम जा रहे हैं ज़ियारत के लिए, तो हम अभी जाते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ जहाँ जहाँ हम जाएंगे। मेरे साथ रहिएगा, देखते रहिएगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आएगा। तो ये हमारी बस है, अब इसमें हम जाएंगे, तो मैं बस में बैठ के फिर आपको दिखाती हूँ। वसल्लम की ज़िंदगी वो 63 साल है, 63 साल। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन से लेकर 40 साल तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये ज़िंदगी मक्के के अंदर गुजारी थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह ताला ने वही नहीं उतारी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद ही इबादत किया करते थे, शिरक से बचा करते थे, अच्छे अखलाक वाले इंसान थे। तो 40 साल के बाद अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही उतारी। 40 साल उम्र होने तक मक्के वाले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बहुत ज़्यादा मोहब्बत किया करते थे, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सच्चे और अमानतदार इंसान थे। सारे मक्के वाले बहुत ज़्यादा मोहब्बत रखते थे। जब अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही उतारी और अल्लाह ताला ने फरमाया कुम फअंज़िर व रब्बक फकब्बिर, आप उठें और लोगों को डराएं और उनको कहें कि शिरक छोड़ दे और इस्लाम की तरफ आ जाए, इस्लाम को कबूल करें। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये दावत शुरू किया, वही लोग जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत रखते थे, वही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुखालिफ हो गए थे और उन्होंने जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ दुश्मनी शुरू की। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 से लेकर 53 साल तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में दावत देते रहे, लेकिन बहुत कम लोगों ने जो है इस्लाम कबूल किया और बाकी सारे ही दुश्मन बन गए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुखालिफ हो गए थे। जिन लोग इस्लाम कबूल करते थे कुफार, उनको भी तकालीफ देते थे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो बहुत ज़्यादा तकालीफ देते रहे। फिर अल्लाह ताला ने हुक्म फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि आप मक्के से हिजरत करके मदीने जाएं। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 53 साल के बाद मदीने आए और आखिरी 10 साल 63 साल तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहीं पर जिंदगी गुजारी है और यहीं पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक, रज़ा मुबारक है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से हिजरत करके यहाँ पर आए। 7 मसाजिद, ग़ज़वा खंदक और इसको ग़ज़वतुल अहज़ाब भी कहा जाता है। ग़ज़वतुल खंदक इसलिए इसको कहा जाता है कि यहाँ पर सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मशवरे और राय से जो है ये कुफार के मुकाबले में जो है ये खंदक बनाया गया था। तो कुफार के मुकाबले में खंदक बनाया गया। ये अभी तो ये है ग़ज़वा खंदक। इधर आते हैं, ये हमारे पीछे जो है ये मस्जिद अली इसको कहा जाता है। अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लिए खेमा यहाँ पर लगाया गया। अली रज़ी अल्लाह अन्हु का खेमा था यहाँ पर, और इसके नीचे जो ये जंगला सा नज़र आते हैं, जाली नज़र आती है, ये जिसके ऊपर छोटा सा मस्जिद वगैरह कोई नहीं बना है, वैसे उसका निशानी दिया है। तो ये फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हाँ, ये उनके लिए खेमा यहाँ पर लगाया गया। तो वो कौन? ये है हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का यहाँ पर, और ये है हज़रत मौला अली करमल्ला वजह का, और ये जो पहाड़ है इसके पीछे मस्जिद नबवी है, और ये जो सामने है यहाँ है ग़ज़वा खंदक। ये जब खंदक बना रहे थे ना सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम, तो उस वक्त खंदक के अंदर एक बहुत बड़ा पत्थर था। तो उस पत्थर की वजह से जो है सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खंदक नहीं बना सकते थे, खंदक नहीं बन रही।
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ خندق میں ایک بہت بڑا پتھر ہے جس کی وجہ سے ہم خندق نہیں بنا سکتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس وقت جو ہتھوڑا وغیرہ تھا جو بھی تھا وہ اٹھایا اور خود خندق میں اترے اور جو ہی اس پتھر کے اوپر مارا تو پتھر جو ہے مٹی کی طرح ریزہ ریزہ ہو گئے, ختم ہو گئے. آسانی سے جو ہے یہ خندق بن گئے. لیکن صحابہ نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھوک کی وجہ سے پیٹ کے اوپر 2 پتھر باندھ کے رکھے. یہ وہ جگہ ہے جو واقعہ ہم سنتے رہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیٹ کے اوپر پتھر باندھے ہوئے تھے, وہ یہ مکان ہے. تو اس کے اندر جب جابر رضی اللہ تعالیٰ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھوک کی وجہ سے اپنے پیٹ کے اوپر 2 پتھر باندھ کے رکھے ہیں, ان کو بہت زیادہ افسوس ہوا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت زیادہ محبت رکھتے تھے صحابہ, کہ ہمارے پیغمبر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھوک کی وجہ سے اپنے پیٹ کے اوپر پتھر باندھ کے رکھے ہیں. وہ بھاگتے بھاگتے گھر گئے اور اپنی بیوی زوجہ سے پوچھا کہ کچھ کھانے پینے کے لیے ہے کہ نہیں. بیوی نے کہا اور تو کچھ نہیں ہے لیکن جو کہ آٹا ہے تھوڑا سا, اور کچھ بھی نہیں ہے. جو کہ آٹا ہے, گندم کا بھی نہیں, جو کا. تو انہوں نے فرمایا بیوی کو آپ اس کو کھانے کے لیے روٹی بنانے کے لیے جو ہے تیار کریں. اور وہ واپس وہ کہتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میں نے چھوٹا سا ایک بکری کا بچہ تھا اس کو میں نے ذبح کر لیا. میں واپس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا, میں نے فرمایا یا رسول اللہ آپ آ جائیں اور 1-2 ساتھیوں کو ساتھ لے کے آ جائیں, میں نے آپ کے لیے جو ہے کھانا بنایا ہے. تو اس وقت تقریباً یہ خندق میں 3000 کے قریب صحابہ تھے, کفار جو تھے وہ 10,000 تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ تمام صحابہ آ جائیں. جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمہارے لیے کھانا تیار کیا. جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب میں نے یہ بات سنی تو میرے پاؤں سے زمین نکل گئی کہ یہ تو 3000 کے قریب لوگ ہیں, صحابہ ہیں, اور ہمارا کھانا تو 3 بندوں کے بھی برابر نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ میرے آنے تک جو ہے ہانڈی اتارنی نہیں آگ سے, میں آؤں گا. تو وہ فرماتے ہیں میں بھاگتے بھاگتے اپنے گھر گیا, بیوی کو میں نے کہا وہی ہے کہ آج تو ہم رسوا ہو جائیں گے, اتنے صحابہ آ رہے ہیں اور ہمارا کھانا تو اتنا کم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود آئے اور اپنے ہنڈی کے اندر جو ہے اپنے لوہا مبارک ڈالے, اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے روٹی اٹھاتے اور ہانڈی سے گوشت نکالتے ہیں, روٹی کے اوپر رکھتے ہیں, ایک صحابی کو دیتے ہیں, دوسرے کو دیتے ہیں, تیسرے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے تمام صحابہ کو روٹی اور گوشت کھلایا. اور اس کے بعد جو ہے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں اس ہنڈی کے پاس گیا ہوں تو ہنڈی میں نے ایسی ہنڈی اسی طرح بری ہوئی تھی جیسے کسی نے ایک لقمہ بھی نہیں اٹھایا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کا معجزہ تھا. اس لیے ہم اکثر کہتے ہیں ساتھیوں کو کہ دیکھو صحابہ نے صبر کیا اور ان کو اللہ تعالیٰ نے کسی طریقے سے کھانا کھلایا. انہوں نے یہ نہیں فرمایا یا رسول اللہ ہم نے تو اسلام لائے ہیں, ہم تو نمازیں پڑھتے ہیں, یہ آسمان سے کھانا کیوں نہیں آتے, مرغے کیوں نہیں آتے, بکرے کیوں نہیں آ رہے. تو انہوں نے صبر کیا, کچھ نہیں کہا اور کام میں لگے ہیں. اوپر سے دشمن کا خوف ہے, ڈر ہے, نیچے سے وہ کام میں لگے, اوپر سے کھانا بھی نہیں مل رہا, لیکن صبر صبر صبر. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, وہ مجھ سے راضی ہے اور وہ ہم سے راضی ہیں اور میں ان سے راضی ہوں. تو یہ بہت بڑا مرتبہ ہے, مقام ہے, جس سے اللہ راضی ہو جائے تو پھر اس کے لیے کچھ چیز کی مشکل نہیں ہے. اب ہم احد مقام کی طرف جا رہے ہیں. حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی, چچا جان اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم عمر تھے, وہ بھی شہید ہیں. اسی جنگ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 دانت مبارک شہید, اور اس جنگ کے اندر شروع میں جو ہے صحابہ 1000 تھے, بعد میں جو ہے وہ 700 رہ گئے, اور پھر کفار جو تھے وہ 3000 تھے. کفار کی طرف سے صفہ سالار سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جبکہ انہوں نے اس وقت اسلام قبول نہیں کیا تھا, اور مسلمانوں کی طرف سے صفہ سالار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ احد مقام جو ہے مسجد نبی سے تقریباً 4 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے, اور یہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے کفار کے مقابلے کے نکلے تھے. احد کا جو واقعہ پیش آیا ہے اس کے اصل وجہ یہ ہے کہ سب سے پہلا غزوہ جو ہے وہ بدر کا غزوہ ہے, اور بدر کا غزوہ
اسلام کا سب سے پہلا غزوہ ہے جس کے اندر صحابہ 313 تھے اور کفار 1000 تھے. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جو ہے فتح عطا فرمائی اور کفار کو جو ہے شکست ہوئی. تو اس کے اندر جو ہے 70 بڑے بڑے کفار کو قتل کیا گیا اور 70 کو جو ہے قیدی بنائے گئے ہیں بدر کے اندر. تو اس کے بعد جو ہے کفار کو غصہ تھا کہ ہم نے دوبارہ مدینے پر حملہ کرنا ہے اور ہم نے اپنا بدلہ لینا ہے. تو کفار نے دوبارہ 3000 لشکر بنا کر پھر آئے ہیں مدینے پر حملہ کرنے کے لیے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ ان کے مقابلے کے لیے احد مقام پر نکلے تھے اور پھر یہاں پر یہ غزوہ اور واقعہ پیش آئے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ کفار آ رہے ہیں 3000 اور مدینے پر حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ کفار کے مقابلے کے لیے باہر نکل کر ان کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے یا وہ ہمارے آبادی تک جب پہنچ جائیں ہم تب ان کا مقابلہ کرنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے فرمایا رسول اللہ ہم باہر جا کر کفار کا مقابلہ کرتے ہیں, ان کو اپنے گھر تک آنے نہیں دیتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ وہاں سے نکلے اور یہ احد مقام کے طرف آ رہے تھے. راستے کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رات گزاری, ادھر مسجد شیخان اس کو کہا جاتے ہیں, اور فجر کی نماز پڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احد مقام کی طرف آنا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر میں ایک منافق تھا, اس کا نام ہے ابی بن سلول, مشہور منافق ہے. منافق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دل سے کفر رکھنے والا تھا, دل سے بات بغض اور حسد رکھنے والا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, منہ سے کلمہ پڑھنے والا تھا اور سامنے مسلمانوں کے ساتھ گھومتا پھرتا تھا. وہ ڈرتا تھا, جہاد کے لیے نہیں آتا تھا یہ احد مقام پر, تو کبھی ایک بہانہ بناتے کبھی دوسرا. اس نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر رات گزاری اور فجر کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر آنا تھا, اس نے وہاں پر یہ بہانہ بنایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری بات نہیں مانی ہے, میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کے لیے نہیں جاؤں گا. میری ارادہ یہ تھا کہ ہم یہیں پر رہیں گے, جب کفار ہمارے تک پہنچیں گے تب ان کا مقابلہ کریں گے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر جا کر کفار کے مقابلے کے لیے نکل رہے ہیں. تو انہوں نے کہا لہٰذا میں نے جہاد کے لیے نہیں جانا ہے. وہ وہاں سے واپس ہو گئے. جب وہ واپس ہو گئے تو 300 بندے اور بھی ان کے ساتھ واپس ہو گئے. تو صحابہ کے لشکر 1000 میں سے 700 رہ گئے اور 700 لشکر کے مقابلے میں جو ہے کفار 3000 تھے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابہ کو لے کر آئے. 650 صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سامنے ہمارے احد پہاڑ ہے اس کے دامن میں بٹھائے, اور ان میں سے 50 صحابہ ادھر ایک چھوٹا سا پہاڑ ہے اس کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 صحابہ اس کے اوپر بٹھائے. اس کا نام ہے جبل رومات, جبل عینین. جبل رومات جبل عینین اس کا نام ہے. 50 صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر بٹھائے. اور وہ صحابہ تھے یہ جو تیر مارنے کے اندر بہت زیادہ ماہر تھے, تیر انداز صحابہ تھے. تو یہ ہے پورا غزوہ احد. یہ ہے غزوہ احد, غزوہ احد کا پہاڑ. غزوہ احد ہے. یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے اور ساتھ میں کتنے صحابہ تھے؟ 700 صحابہ. باقی صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو مسجد ہے اس کے پیچھے جو پہاڑ ہے یہ سارا احد پہاڑ ہے, یہ سارا جتنا پہاڑ اس کے دامن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 650 صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر بتائے. ان سے 50 صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے 50 صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہاڑ کے اوپر بتائے. یہ پہاڑ ابھی پہلے وہ ادھر سے لے کر یہاں تک جتنا بھی یہ پہاڑ تھا اس کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 صحابہ بٹھائے. اس پہاڑ کا نام ہے جبل رومات, جبل عینین. جبل کا معنی ہوتا ہے پہاڑ, رومات کا معنی ہوتا ہے تیر. اس کے اوپر وہ صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بٹھائے تھے جو تیر مارنے کے اندر جو ہے بہت زیادہ ماہر تھے, تیر انداز صحابہ تھے. ان کا رخ اس طرف تھا جس طرح میرا رخ ہے نا, اس طرف صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رخ تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا تھا کہ ہم جنگ جیت جائیں ہار جائیں جو کچھ بھی ہو جائے تو آپ لوگوں نے جو ہے نیچے اتر کر نہیں آنا ہے.
تاکہ کفار زیادہ ہیں ہمارے پیچھے سے حملہ نہ کریں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ کو بھی کور کیا اور اس طرف خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ موجود تھے، ان کو بھی کور کیا۔ کفار اس طرف سے آئے تھے، کفار کے 3 قافلے تھے، ایک پہاڑ کے ساتھ تھا، ایک درمیان تھا، ایک ادھر تھا۔ ادھر جو قافلہ تھا وہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، اور اس وقت وہ مسلمان نہیں تھے اور وہ اس گھوڑے کے صفت سالار تھے، وہ اس قافلے کے جن کے ساتھ گھوڑے تھے۔ گھوڑے اس وقت اس طرح مثال رکھتے تھے جیسے کہ جہاز ہیلی کاپٹر ہے۔ تو وہ جب ادھر 50 صحابہ بیٹھے ہیں، ادھر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مسلمان نہیں، ایک دفعہ اس نے اس پہاڑ کے اوپر حملہ کیا، دوسری دفعہ، تیسری دفعہ، لیکن 50 صحابہ اوپر بیٹھے ہیں اور اوپر سے تیر مارتے ہیں، ان کو واپس کیا قادر نہیں ہو سکے کہ انہوں نے جو ہے وہ حملہ کرے پیچھے کی طرف، وہ ادھر سے واپس ہو گئے۔ میدان کے اندر جب جنگ شروع ہوئی تو کفار شروع کے اندر شکست کھا کر وہ بھی پیچھے بھاگ، وہ جب بھاگے ان کا مال غنیمت یہاں پہ رہ گئے، مال گھوڑے سامان وغیرہ وہ ادھر تھے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ ان کو جمع کر رہے، صحابہ رضی اللہ عنہ ان کو جمع کرے، اوپر سے ان 50 صحابہ نے دیکھا کہ نیچے جو ہم جنگ جیت چکے ہیں اور صحابہ مال غنیمت کو جمع کر رہے ہیں، ہم بھی نیچے اترتے ہیں اور ان کے ساتھ مال غنیمت کو جمع کرتے ہیں۔ ان کا جو امیر تھا انہوں نے منع کیا کہ نیچے نہ اترے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو منع فرمائے ہیں کہ نیچے نہ اترے، ہم بھی نہیں اترتے ہیں، اس جگہ کو کور کرتے۔ صحابہ نے اجتہاد کیا اور فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس لیے فرمایا تھا جب تک ہم جنگ نہ جیتے، اب تو جنگ ہم جیت چکے ہیں، کفار بھاگ چکے ہیں، نیچے اترتے۔ ان صحابہ میں سے 50 میں سے 40 صحابہ نیچے اتر گئے، 40 جب نیچے اتر گئے وہ بھی غنیمت کو جمع کرنے لگے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگوں کے اندر بہت زیادہ مہارت رکھتے، انہوں نے دیکھا پہلے اس پہاڑ کے اوپر بہت زیادہ لوگ تھے، اب کچھ بھی نہیں، انہوں نے دوبارہ حملہ کیا اور اتنی تیزی سے حملہ کیا، ایک دم اس پہاڑ کے اوپر چڑھ آئے اور اس میں جو 10 صحابہ رہ گئے تھے، 40 اتر کے 10 رہ گئے، ان میں سے 7 کو شہید کر کے میدان کے پیچھے کی طرف سے داخل ہوئے۔ جب وہ میدان کے پیچھے کی طرف سے داخل ہو گئے، صحابہ پہلے تلوار رکھ چکے تھے، مال غنیمت کو جمع کرے، ان کے اوپر پیچھے سے حملہ کیا، انہوں نے پیچھے سے حملہ کیا اور دوبارہ جو کفار بھاگ چکے ان کو آواز لگایا کہ تم واپس آ جاؤ، وہ ادھر سے واپس آ گئے اور صحابہ ادھر سے بہت دوسری کفار ادھر سے، صحابہ درمیان کے اندر ہے اور کفار ان کے اوپر حملے کر رہے ہیں ہر طرف۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیا ہو گیا اور یہ ہمارے دشمن کون سا ہے اور ہمارے اپنے ساتھی کون سے، ہر طرف سے ہمارے اوپر حملہ تھا اور صحابہ شہید ہو رہے۔ اسی دوران کسی نے یہ آواز بھی لگایا، الا ان محمدا قد قتل، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہو گیا، شہید ہو گئے، وہ بھی کسی نے آواز لگایا۔ صحابہ کو پھر سمجھ نہیں آ رہی کہ اب ہم نے کیا کرنا ہے، کوئی صحابہ مسجد نبی کی طرف جا رہے تھے، کوئی اس پہاڑ کی طرف، بعض صحابہ ایسے تو انہوں نے فرمایا کہ جس دین کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قربان ہو گیا تو ہم نے بھی اسی کے اوپر قربانی دینا ہے، وہ کفار کے صفوں میں داخل ہو گئے اور انہوں نے لڑنا شروع کیا۔ ان میں سے ایک صحابی ہے، ان کا نام ہے انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ صحابی سر سے کپڑا باندھ کر کفار کے صفوں میں داخل ہو گیا اور کفار کے ساتھ لڑنا شروع کیا، کفار کو بھی قتل کرتے رہے، خود شہید ہو گئے۔ جب شہید ہو گئے ان کے جسم پر تلوار کی اتنے وار تھے کہ ان کو کوئی پہچان نہیں سکتا، چہرہ ختم ہو چکا تھا۔ بہن نے انگلیوں کو پوروں سے پہچانا کہ یہ میرے بھائی ہیں انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ شہید ہوئے۔ ایک اور صحابی ہیں، ان کا نام ہے حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی شادی ہوئی تھی، رات اپنی بیوی کے پاس تھی، شادی کے رات مدینے سے باہر ہے ان کے گھر، ان کو نہیں پتہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے لیے گیا، ان کو رات ہی ان کو پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے لیے گیا، وہ سب کچھ چھوڑ کر اور ادھر آ گئے کہ یہ کیسی زندگی ہے کہ میں اپنی بیوی کے پاس ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے لیے گیا، وہ سب کچھ چھوڑ کر ادھر آ گئے، صبح شہید ہو گئے۔ جب شہید ہو گیا اللہ تعالیٰ نے اتنا مقام دیا، ان کو غسل فرشتوں نے عطا کیا، فرشتوں نے ان کو غسل دیا، ان کا نام ہے حنظلہ رضی اللہ عنہ۔ مصعب بن عمیر یہ ایک صحابی ہیں، ان کا شکل صورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت زیادہ ملتا جلتا ہے، یہ شہید ہو گئے، اس لیے کفار نے آواز لگایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہو گیا، شہید ہو گئے۔ اور یہ زمانہ جاہلیت کے اندر جب یہ کافر تھے، اتنے مالدار تھے کہ مکے کے اندر ایسے کپڑے پہنتے تھے کہ پورے مکے والے ایسے کپڑے نہیں پہن سکتے، ایسے خوشبو لگاتے تھے کہ پورے مکے والے ایسے خوشبو نہیں لگا سکتے۔ لیکن جب انہوں نے اسلام قبول کیا، اتنی غربت کے اندر انہوں نے زندگی گزاری ہے، جب شہید ہو گئے ان کے کفن کے لیے کپڑا نہیں تھا، سر کے اوپر کپڑا ڈالا جاتا ہے، پاؤں نظر آتے ہیں، پاؤں کے اوپر ڈالا جاتا ہے، سر نظر آتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سر مبارک کے اوپر جو ہے کپڑا ڈالا جائے اور پاؤں کے اوپر گھاس وغیرہ ڈالا جائے، ان کو دفن کر، وہ بھی شہید ہوئے۔ حمزہ رضی اللہ عنہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا چاچا تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم عمر بھی تھے، عمر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت زیادہ محبت رکھتے تھے، وہ بھی اسی جنگ کے اندر شہید ہوئے۔
हमारे इस्लाम कबूल है, लेकिन इतनी बात है कि दूर जाके अपने रिहाइश इख्तियार कर ले, ताकि मैं जब आपको देखता हूँ मुझे अपने चचा जाना याद आता है। बातें बहुत हैं। ये जो पहाड़ है यहाँ से लेकर सारा जितना नज़र आ रहा है, ये कुछ इस पहाड़ के पीछे ये सारा उहद पहाड़ है। इसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हाज़ा जबलुन युहिब्बुना व नुहिब्बुहु, ये ऐसे पहाड़ हैं ये हमारे साथ मोहब्बत रखते हैं और हम इसके साथ मोहब्बत, ये जन्नत में जाएगा पहाड़। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कोई मुसलमान किसी मुसलमान का जो है जनाजा पढ़े तो अल्लाह ताला उसकी एक किरात सवाब देते हैं, और एक किरात जो है एक पहाड़ जितना है, ये उहद पहाड़ जितना है। मस्जिद नबी के अंदर, काबे के अंदर हर नमाज के बाद क्या होता है, जनाजा होते हैं। जब हम जनाजा पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला हमें इतना सवाब आता फरमाते हैं। तो इतने सवाबों से अपने आप को महरूम ना रखें। हर किस्म जब भी जनाजा हो तो आप जनाजा पढ़ें, क्योंकि अमाल तोले जाते हैं कब्र के अंदर। जब आखिरत के अंदर हमारे अमाल तोले जाए तो इसमें इतने बड़े बड़े पहाड़ हैं। हाँ याद है, ये उहद पहाड़ है और ये जबल रुमात है। सब 70 सहाबा की कब्रें सब इस जाली के अंदर है। कच्चा मिट्टी के कब्रें बने हुए थे, बारिश के वगैरह से जो बिल्कुल ज़मीन के साथ हमार हो गए। ये 2 कब्रें जो ब्लॉक नज़र आते हैं, ये 2 कब्रें हैं। इसके बारे में बताए जाते हैं, एक अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा जान है, और दूसरा मुसअब बिन उमैर जिनका वाक़या हमने पहले आप लोगों को बयान कर दिया, उनके कब्र हैं। ये 2 जो नज़र आते हैं। लेकिन यहाँ से एक मसला समझना चाहिए, वो ये कि कब्रों को पक्का बनाना, इमारतें बनाना दुरुस्त नहीं है। अगर होता तो सहाबा से बढ़कर जो किसी का मर्तबा नहीं है, मकाम नहीं, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा देते या सऊदी हुकूमत इनके ऊपर जो है वो बना ले। लेकिन ये दुरुस्त नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलाम पेश किया करते थे, इनके ऊपर सलाम पेश करना सुन्नत तरीका है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी औकात ज़माने के अंदर फिर दोबारा आकर इन सहाबा पर जनाजा पड़ा, तो सहाबा ने फरमाया, हम समझ गए कि आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहादत से रुखसत लेके जा रहे हैं, जो है रुखसत हो रहे हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के ऊपर साथ शहादत के बाद में बहुत ज़्यादा मोहब्बत रखते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाँ जवाब good. तो हम आ गए हैं अपने होटल पे। तो मैं इस व्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। तो जो मेरे चैनल पे न्यू आता है, मैं सबसे गुजारिश करती हूँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें, बेल आइकन को दबा दें, ताकि हर आने वाला न्यू व्लॉग आप तक पहुँच जाए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।